नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला ताहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम अहबाब दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका वसल्लम या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका वसल्लम या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका वसल्लम या नबी अल्लाह। इंतहाई वाजिबुल एहतराम सामीन व हाज़रीन, आज के खुतबा जुमातुल मुबारक में जिस मौजू पर चंद बातें आप अहबाब की खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ वो कनाडा के अंदर होने वाला हालिया वाक़या है और उसके पस मंज़र में जो एक इज़्तिराब पैदा हुआ पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों के अंदर कि इससे पहले न्यूज़ीलैंड के अंदर मस्जिद के अंदर एक वाक़या हुआ, 50 से ज़्यादा मुसलमान शहीद हो गए। अब ये वाक़या हुआ है और इक्का दुक्का वाक़यात मुसलसल यूरोप के अंदर हो रहे हैं। तो ये जो इस्लामोफोबिया है जिसका इस वक्त मगरब शिकार है, तो हुकूमती सतह पर भी और हमारे उलमा और मशाइख ने भी इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई तमाम उलमा को और खुतबा को कि इस जुमातुल मुबारक में ख़ास तौर पर इस मौजू पर चंद बातें और अपने लोगों को इसका शऊर दिया जाए कि असल में ये हो क्या रहा है आलमी सतह पर। तो लिहाजा आज का जो मौजू है वो यही है कि इस्लामोफोबिया क्या है और किस तरह हर दौर के अंदर कुछ न कुछ क़ुव्वतें और ताकतें इसका शिकार रही हैं। इसमें जो ताज़ा लहर है मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत की, उसके असबाब और वजूह क्या है, और मगरब की तरफ से मुसलमानों पर और इस्लाम पर जो बुनियादी एतराज़ात हैं उनकी नौइयत क्या है और फिर इसका हल क्या हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं। ये 2-3-4 निकात हैं जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये समझने वाली है कि ये इस्लामोफोबिया है क्या। अगर आप इसको सर्च करें तो विकीपीडिया से या किसी डिक्शनरी, तो इस्लामोफोबिया का मतलब अगर एक जुमले में कहा जाए तो वो ये है कि इस वक्त मगरब और अमेरिका और दुनिया इस्लाम के बारे में और इस्लाम के सियासी गलबे के बारे में खौफज़दा है कि इस वक्त आलमी सतह पर जो नज़रियाती महाज पर कौमों के दरमियान कशमकश है, तो ये बात बहरहाल बिल्कुल वाज़ेह है कि अब कोई नज़रिया और कोई मज़हब दुनिया में ऐसा सिरे से मौजूद ही नहीं जो मगरबी तहज़ीब और फ़िक्र व फ़लसफ़ा के सामने खड़ा हो सके। इसलिए कि दुनिया के तमाम मज़ाहिब अपनी गैर अक़ली और गैर फितरी तालीमात की वजह से पिट चुके हैं। ना हिंदू मज़हब में इतनी ताकत है कि दुनिया को बेवकूफ़ बना सके कि खुद ही बुत बनाते हैं, उसको पूजना शुरू कर देते हैं। गाय का पेशाब और गोबर जो है उसको अपने खानों के अंदर बाकायदा इख्तियार करना, ये मुहज़्ज़ब दुनिया इससे कैसे मुतासर होगी। लिहाजा हिंदी तहज़ीब में ये जान नहीं है। ईसाइयत को वैसे यूरोप और मगरब ने एक लिहाज से यानी कुल्ली तौर पर नहीं लेकिन जुज़वी तौर पर फ़ारिग कर दिया कि ईसाइयत का हमारी इज्तमाई ज़िंदगी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। हाँ, इनफरादी तौर पर लोग अगर अपनी बाज़ रसूम व रवाज इस मज़हब के मुताबिक करना चाहते हैं तो ये उनका निजी मामला है। यही हाल आप यहूदियत का भी देख सकते हैं और दीगर जो तहज़ीबें हैं, मज़ाहिब हैं, सारे पसपाई इख्तियार कर चुके हैं और इस वक्त दुनिया के अंदर जो तहज़ीब और फ़लसफ़ा डोमिनेट कर रहा है वो मगरबी तहज़ीब और मगरब का फ़िक्र व फ़लसफ़ा है। अब मगरब को और मगरबी सेकुलरिज़म को अगर कोई तहज़ीब, कोई मज़हब
اس کے سامنے پوری طاقت کے ساتھ کھڑا ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اسلام سے بھی مغرب کو سچ کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اگر وہ اسلام ایسا اسلام ہو کہ جس کا انسانوں کی انفرادی زندگی کے ساتھ تعلق ہو، یعنی وہ تبلیغی جماعت یا دعوت اسلامی کے سٹائل کا اگر اسلام ہے تو اس سے مغرب کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ اسلام ٹھیک ہے، قابل قبول ہے۔ آپ مسواک 5 وقت کریں یا 10 وقت کر لیں، تہجد پڑھیں اور 8 نمازیں پوری کریں، روزے پورے سال کے رکھیں، کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں ہماری نظر میں ایک اپنی اہمیت رکھتی ہیں کہ جو دعوت اور تبلیغ کا کام تبلیغی جماعت کر رہی ہے وہ بھی قابل قدر ہے، جو دعوت اسلامی کر رہی ہے وہ بھی قابل قدر ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کا ایک خاص دائرہ ہے۔ اس دائرے سے آگے بڑھ کر دعوت اور تبلیغ کا کام کرنا یہ ان جماعتوں کے ایجنڈے کا حصہ نہیں ہے، اس وقت یہ موضوع نہیں ہے، اس کو ہم چھوڑتے ہیں۔ وہ ایک خاص حد تک اسلام کی دعوت اور تبلیغ وہ اپنے آپ کو اسی کا مکلف سمجھتے ہیں، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ اس اسلام سے یورپ اور مغرب کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کریں آپ یہ آپ اس طرح کی دعوت اور تبلیغ، ایک اور ان کے ایک ٹرم استعمال جو صوفی اسلام، تو صوفی اسلام بھی ان کی نظر میں صوفی اسلام بھی یہی ہے کہ جس میں جہاد نہیں ہے، اپنے حقوق کی اس طرح جنگ اور کشمکش نہیں ہے، بلکہ اپنے انداز میں ہم ان ساری چیزوں کے قدردان ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے مختلف گروہ ہیں جنہوں نے مختلف محاذ سنبھالے ہوئے ہیں، کسی کی بے قدری نہیں کرنی چاہیے۔ اگر دعوت اسلامی یا تبلیغی جماعت یا صوفیاء کام کر رہے ہیں تو اس کی اپنی قدر و قیمت ہے، وہ اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، کوئی دوسری ضرورت کو پورا کر رہا ہے۔ ہمیں بذات خود تو اس نقطہ نظر سے اختلاف نہیں ہے، لیکن یورپ اور مغرب جس طرح کا اسلام چاہتا ہے وہ صرف اتنا حصہ چاہتا ہے جس کا تعلق بڑی حد تک مدنی دور نہیں بلکہ مکی دور کے ساتھ۔ بس آپ ٹھیک ہے آپ لوگوں کو یہ بات بتائیں کہ وہ نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، حسب توفیق صدقہ اور خیرات کریں اور لوگوں کی مدد کریں، بس کافی یہی ہے۔ اس سے آگے جب آپ اسلام کے سیاسی غلبے کی بات کریں گے اور اسلام کے عالمی سطح پر تہذیبی غلبے کی بات کریں گے تو یہ بات وہ ہے جس نے مغرب کے اندر اسلاموفوبیا کو جنم دیا ہے، کہ جو مغرب اس وقت خوف زدہ ہے اسلام سے، تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ خوف زدہ اسلام کے سیاسی قوت کے اعتبار سے ہے۔ یہ کہہ لیجئے کہ ایک پولیٹیکل فورس کے طور پر اسلام کو قبول کرنے کے لیے مغرب تیار نہیں، ایک پورے پیکج کے طور پر۔ جن لوگوں کی ذرا تاریخ پر نظر ہے اور چیزیں پڑھتے رہتے ہیں، یہ بہت پرانی بات نہیں ہے۔ جب امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تو اور ظاہر پوری دنیا کی نیٹو کی فوجیں ادھر آ گئیں۔ الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ملت ہے مسلمانوں کے خلاف۔ تو ٹونی بلیئر جو اس وقت برطانیہ کا وزیر اعظم تھا، اس نے یہ بیان دیا تھا کہ ہم اسلام کے سیاسی اور خلافت کے نظام کو واپس نہیں آنے دیں گے۔ نمازوں پر اعتراض نہیں ہے، اعتراض ہے پولیٹیکل اسلام پر۔ اگر اس کا کوئی لوگوں کے سامنے کوئی رول ماڈل ملک بن گیا تو لوگوں کے لیے تو مثال قائم ہو جائے گی کہ کیپٹلزم اور سرمایہ دارانہ نظام اور جمہوریت کے مد مقابل یہ بھی ایک نظریہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ سوشلزم کو کس طرح ختم کیا گیا۔ یاد رکھیے کہ سوشلزم بھی غلط ہے، اس میں بہت ساری غلطیاں ہیں، لیکن کیپٹلزم اس سے بھی زیادہ انسانیت کے لیے خوفناک ہے۔ لیکن انہوں نے اپنی طاقت کو استعمال کیا، مسلمانوں کے نظریہ جہاد کو کس طرح افغانستان کے اندر استعمال کر کے رشیا کو شکست دی، ایک پوری لمبی الگ بحث ہے۔ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اصل دنیا، مغربی دنیا اسلام، سیاسی اسلام کو اپنے لیے خطرناک سمجھتی ہے۔
اور سیاسی اسلام کو کسی بھی صورت میں دنیا کے اندر غالب آنے کے لیے موقع دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے انہوں نے پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے اندر آپ دیکھیں کہ سعودیہ کے اندر، عرب ممالک کے اندر، یعنی آپ کہتے ہیں کہ اسلام وہاں پر نافذ ہے، بھائی وہاں پر بھی اسلام ایک حصہ صرف نافذ ہے، وہ بھی قبول نہیں ہے دنیا کو. ایک حصہ صرف نافذ ہے. اگر پورا نظام اس طرح ہو تو یہ بات دنیا کے لیے قابل قبول نہیں ہے، مگر بھی دنیا کے لیے. تو لہٰذا یہ ہے اصل مسئلہ، اور اسلاموفوبیا کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے سامنے اسلام ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف کے طور پر آنے نہ پائے. دنیا کو یہ مثال نہ ملے کہ اسلام سیاست میں بھی، معیشت میں بھی، معاشرت میں بھی، اخلاقیات میں بھی، معاملات میں، ہر میدان کے اندر مکمل تعلیمات رکھتا ہے. دنیا کے سامنے یہ بات آنی نہیں چاہیے. آپ اس کے اثرات دیکھ لیں کہ خود ہمارے معاشرے میں کس طرح ہے. ہماری مسجدوں میں لکھ کے لگایا جاتا ہے کہ یہاں پر سیاسی گفتگو کرنا منع ہے. کیوں سیاسی گفتگو کرنا منع ہے؟ کیا اسلام مکمل ضابطہ حیات نہیں ہے؟ کیا اسلام کا پورا پولیٹیکل سسٹم نہیں ہے؟ یہ لوگوں کے اندر اس چیز کا شعور ہی نہ آنے پائے کہ اسلام واقعتاً ہی ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جنگ اسلاموفوبیا کی یہ آج کی نہیں ہے، پوری تاریخ پر آپ نظر ڈالیں، ہر دور کے اندر یہ کشمکش اسلاموفوبیا کی آپ کو نظر آئے گی. یہ آپ اگر جائزہ لیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا جو مکالمہ ہے، اس وقت میں صرف اشارتاً بات کروں گا، اس مکالمے پر آپ نظر ڈالیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب تک ابراہیم علیہ السلام لوگوں کے درمیان اللہ کی توحید اور عبادات کی تبلیغ کرتے رہے، بادشاہ کو کوئی ایسا کو مسئلہ نہیں تھا. لیکن جب بادشاہ کی خدائی کو چیلنج کیا آپ نے تو اس وقت اس نے کہا کہ اب یہ اگر یہ کامیاب ہو گیا تو میں ختم ہو جاؤں گا، لہٰذا اس کو آگ میں ڈال دیا جائے. تو ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کی جو کشمکش ہے یہ بھی اسلاموفوبیا تھا. اسلاموفوبیا کیا ہے کہ اگر پیغمبر کی دعوت کلی طور پر لوگوں کی سمجھ میں آ گئی اور لوگوں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا تو یہ بات خطرناک ہوگی. یہ جی چاہتا ہے کہ اور بہت سارے پہلو ہیں اس پر بات کروں، لیکن میں اپنے موضوع پر ہی رہوں گا. اصل میں ہمارے ہاں بھی یہی مصیبت پڑی ہوئی ہے. بھئی عوام کے اندر یہ شعور نہیں آنا چاہیے. ان کو اس طرح فرقوں کے اندر تقسیم رکھو کہ اگر یہ اسلام کو بطور دین سمجھنے لگے تو اس سے تو بڑے مسائل پیدا ہوں گے. یہ سنی ہی رہنے چاہیے، وہابی ہی رہنے چاہیے، بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث اور شیعہ ان فرقوں کے اندر بٹے رہیں اور لڑتے رہیں اور بطور نظام اسلام کی بات نہ کریں. یہ چیز ہمارے اندر اس طرح کوٹ کوٹ کے بھر دی گئی ہے کہ اب مسجدوں میں ہمارے موضوع اسی طرح کے ہیں. نور بشیر آپ دیکھیں گے حاضر ناظر پر بحثیں سنیں گے، ختم جائز ہے کہ ناجائز ہے اس پر بحثیں ہوں گی، لیکن اسلام بطور ایک ضابطہ حیات اور ایک دین کے طور پر اسلام پر بات کرنے والے لوگ آپ کو بہت خال خال نظر آئیں گے. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا واقعہ ہو، یہ بھی وہی کشمکش ہے. اگر آپ عیسیٰ علیہ السلام اور اس وقت کے حکمرانوں کی کشمکش دیکھیں تو وہاں پر بھی آپ کو یہی چیز نظر آئے گی. موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون کھڑا ہے اور مٹانا چاہتا ہے. آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ یہ صرف یہی مسئلہ ہے کہ اگر موسیٰ کامیاب ہو گئے تو یہ تو میری خدائی کو چیلنج ہے، انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب تو میں ہوں. تو یہ کس خدا کی بات کرتے ہیں؟ کس خدا کے نظام اس کی بات کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں قتل کرنا چاہتے تھے یہ قریش مکہ؟ اور کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت پر مجبور ہوئے؟ کیا انہوں نے حضور کو ہر آپشن دی نہیں تھی کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ مال و دولت چاہتے ہیں تو سب سے زیادہ آپ کو مالدار کر دیں گے، ہم اکٹھا کر کے سب سے زیادہ مال آپ کو دے دیں گے. اگر آپ سردار بننا چاہتے ہیں سردار بنا لیں گے. کوئی مرض ہے آپ کو اس کا علاج کروا دیتے ہیں. کسی خوبصورت عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں اس کا اہتمام کر لیں گے. جو آپ مطالبہ رکھیں گے ہر مطالبہ آپ کا تسلیم کر لیں گے. لیکن جو تعلیمات آپ دے رہے ہیں، جس نظام حیات کی بات آپ کر رہے ہیں، اس سے دستبردار ہو جائیں. تو
تو یہ اسلاموفوبیا ہی ہے جس کا ایک منظر ہم کربلا کے میدان کے اندر دیکھتے ہیں. کیا مسئلہ تھا بھئی امام عالی مقام امام حسین. میں اکثر بات کرتا ہوں کہ لوگ بس 10 محرم کو رو لینا اور سوگ منا لینا اس کو کافی سمجھتے ہیں. یہ دکھ ہونا اور اس دکھ کا کسی نہ کسی انداز میں اظہار یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ فطری چیز ہے. لیکن اس سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس بات کو بھی تو سمجھنے کی کوشش کریں کہ امام علی مقام امام حسین نے جو یہ قربانی دی تھی تو کس مقصد کے لیے دی تھی. یزید جو تھا یہ اسی فوبیا کا شکار ہوا ہے کہ اگر حسین غالب آ گئے تو وہ نظام پوری سپیڈ کے ساتھ واپس آ جائے گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی ریاست کی صورت میں قائم فرمایا تھا. تو میرے بھائیوں یہ کشمکش ہمیشہ سے رہی ہے اور قیامت تک جاری رہے گی. اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز, چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی. ابو لہب کا نظریہ ہمیشہ ٹکراتا رہے گا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظریے کے ساتھ. لیکن میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا شعور بڑا ضروری ہے کہ اس وقت جو دنیا کے اندر یہ صورتحال بنی ہے مسلمانوں سے نفرت کے حوالے سے, اس کے اسباب اور وجوہ کیا ہے. اگر یورپ اور مغرب کے اندر اس چیز کا انکار کیا جاتا ہے جی ایسا کوئی نہیں ہے, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہے, یہ دانشورانہ بددیانتی ہے کہ جی آپ کہیں کہ نہیں جی ایسا کچھ نہیں ہے. جس طرح ہمارے ہاں نہیں لوگ عملی طور پر ہم اور کرتے ہیں, زبان سے اور کہتے ہیں. زبان سے اسلام کا دین کا اظہار کریں گے, عملاً پریکٹیکلی دوسری طرف چلتے ہوئے نظر آتے ہیں. مغرب بھی اسی منافقت کا شکار ہے جو عام ہمارے سماجی رویوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے. اور میں اکثر اس کی مثال بھی دیتا ہوں کہ کیوں عیسائی مسلمان ہوں جبکہ اتنی نفرت ہمارے ہاں, ان کو تو ہم انسان بھی نہیں سمجھتے, چوڑا کہتے ہیں. کیوں مسلمان وہ ہوں جبکہ ان کو سماجی سطح پر کوئی عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. مسلمان ہونے کے بعد کیا وہ ہمارے برابر ہو جاتے ہیں؟ نہیں. کیا وہ مسلم کمیونٹی کا اس طرح حصہ بن جاتے ہیں؟ نہیں بھئی, ایسا نہیں ہے. ہم ان کو مسلی دیندار کہتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں, اور اس کے بعد بھی ان کو الگ سے ان کا ہماری سوسائٹی کے اندر کوئی مقام اور عزت نہیں ہے. تو کیوں وہ لوگ مسلمان ہوں جب ان کو وہ محبت وہ الفت جو دین کا تقاضا تھا وہ ملتی نہیں ہے. عملی طور پر یہ ہے ہم, اور نظریاتی اعتبار سے جب ہمارے ساتھ بات کی جائے تو ہم کہتے ہیں کہ اسلام مساوات کا دین ہے, دوسروں کی برابری کی بات کرتا ہے. تو یہ اسلام بات کرتا ہے, مسلمان بھی تو ایسا کر کے دکھائیں. یورپ اور مغرب کے اندر بھی اسلام کے حوالے سے یہی منافقت پائی جا رہی ہے جو یہاں ہمیں بھی اپنے رویے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے دوسروں کے بارے میں. تو اس منافقت کا یورپ اور مغرب اس وقت شکار ہے. اور اوپر سے اور بات کریں گے لیکن اصل پیچھے ان کی سوچ اور فکر کیا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ جتنا کام گزشتہ 1-1.5 صدی میں اسلام پر عیسائی علماء نے اور ان کے دانشوروں نے کیا ہے, چونکہ ہم زوال کا شکار ہیں شاید ہم اس درجے میں کام نہیں کر سکیں. آپ دیکھ لیں کہ اسلامی تاریخ پر, سیرت نبوی پر, قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر پر, حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر, اوورآل مسلمانوں کا جو بیہیویئر ہے اس کے پس منظر میں اتنی زبردست تحقیقات ان لوگوں نے کی ہیں کہ آپ اگر وہ پڑھیں اور سنیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ان لوگوں کو اتنا کریز کیوں ہے. کہ اگر آپ ہسٹری کی بات کریں تو فلپ کے ہٹی کو ذرا پڑھ لیں, دا ہسٹری آف عربس, اسلام ایٹ دا ویسٹ, A literary history of Arabs, نکلسن کی کتاب ہے. بہت بڑا مغربی مفکر اور دانشور ویل ڈورانٹ, اس کی کتاب دا ہسٹری آف سویلائزیشن کئی جلدوں میں ہے. ایک پوری جلد صرف دا ہسٹری آف اسلامک سویلائزیشن ہے, اسلام کی تہذیب پر پوری جلد لکھی ہے. اگر آپ قرآن مجید کی طرف آئیں تو آپ حیران ہوں گے. یہ 17ویں صدی کے اندر قرآن مجید کا ترجمہ کیا ہے, پہلا ترجمہ جارج سیل نے, اور اس کے بعد چل ان کو ترجمہ کرنے کی کیا تکلیف پڑی ہوئی ہے.
یہ ابھی آسٹریلیا کا ایک مستشرق ہے، اس نے قرآن مجید پر 3-4 بڑی کتابیں لکھی، میٹیریل فار دا ہسٹری آف دا ٹیکسٹ آف دا قرآن دا سلیکٹڈ سورہ، دا فارن وکیبلری آف دا قرآن، محمد اسلام اینڈ ہز فیتھ. ایک بہت بڑا مستشرق، سیرت پر اس نے کتابیں لکھی ہیں، کئی لوگوں نے لکھی ہیں، بہت زیادہ سیرت پر ان لوگوں نے لکھا ہے. محمد ایٹ مدینہ، محمد ایٹ مکہ، یہ ان کی کتابیں ہیں، اور اسی طرح کی اعلیٰ حاصل قیاس دوسری کتابیں. قرآن مجید فرقان حمید ہو، سیرت ہو، تاریخ ہو، ایون کہ حدیث، گولڈ زیر کی کتاب مسلم سٹڈیز والیوم 2 پوری اسی موضوع پر ہے. جوزف شاخت کی کتاب دا اوریجن آف محمدن جورسپروڈنس، یہ ساری کی ساری فقہ اسلامی پر ہے. بھئی آپ لوگوں کو ہماری فقہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ہمارے سارے مصادر کو پڑھ کے ہماری نئی نسل کو اپنے انداز میں اسلام پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ میں بار بار پچھلے جمعے میں بھی میں نے غالباً بات کی تھی کہ اس حکومت کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اس نے یکساں نصاب اور نظام کی بات کی ہے کہ پاکستان کے اندر سارے طالب علم ایک ہی نصاب پڑھے. ہمارا بیکن اس کا اسٹوڈنٹ جو حضور کی سیرت پڑھتا ہے نا، اس میں یہی لکھا ہے محمد سیز، محمد کہتا ہے. جب آپ اندازہ کریں کہ جب اس گستاخانہ انداز میں ہمارے بچے دین کو، اسلام کو، اپنے پیغمبر کی سیرت کو پڑھیں گے، ان میں محبت رسول کہاں سے آئے گی؟ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت بدقسمتی سے عالمی سطح پر اسلام کے بارے میں چھپاتے ہیں اصل چیز کو یہ لوگ، جو نفرت ان کے دلوں کے اندر ہے، زبان سے اس کا اظہار نہیں کرتے، لیکن جو ان کا کردار ہے اور اس کے جو اثرات ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہ اس کے اثرات ہیں جو کینیڈا کے اندر واقع ہوا، یہ اس کے اثرات ہیں جو نیوزی لینڈ کے اندر مسجد کے اندر 50 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے، تو یہ اس کے اثرات ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے پورا ایک نظریہ اور ایک پوری سوچ اور اپروچ جو ہے وہ موجود ہے. اور یہ بات جو ایک بڑے مفکر نے کچھ 8-10 سال 20 سال ہو گئے ہیں اس موضوع کو ڈسکس ہوتے ہوئے، کہ وہ ہنٹنگٹن کی ایک کتاب تھی، اب تو یہ موضوع عملی شکل اختیار کر چکا ہے، دا کلیش آف سویلائزیشن، کہ تہذیبوں کا تصادم. اب تہذیبوں کا یہ تصادم تھا یا نہیں تھا، اس کو عملی طور پر برپا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مسلمانوں کے خلاف یہ محاذ کھڑا کیا جا رہا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ مغربی دنیا یہ سوچ رہی ہے اور واضح طور پر یہ سمجھتی ہے کہ اگر اسلام کی اصل شکل دنیا کے سامنے آ گئی تو سوشلزم اور کیپٹلزم اور مغرب کا نظام جمہوریت اور فلاں یہ سارے سب کچھ پس منظر میں چلا جائے گا. اسلام کی اصل شکل لوگوں کے سامنے نہ آنے پائے، لہٰذا وہ اسلام کے بارے میں لوگوں کو ہمیشہ شک کے اندر مبتلا کریں گے کہ چلو اگر کوئی کافر نہ بھی ہو، اسلام نہ بھی ترک کرے، لیکن نئی نسل کے ذہن میں ایسے سوالات چھوڑ دو کہ وہ لوگ اسلام کے بارے میں شک کے اندر مبتلا ہو جائیں. نیٹ پر ایک کتاب بہت عرصہ پہلے اس کو دیکھنے اور پڑھنے کا موقع ملا، اس پر ہم نے کچھ کام بھی میں نے کروایا تھا اپنے بعض اسٹوڈنٹ سے، 100 questions about اسلام، اسلام کے بارے میں 100 سوالات. وہ سارے سوال آپ پڑھیں تو میں کہتا ہوں کہ جتنا ماشاءاللہ ہماری دلچسپی اسلام سے جو ہماری دلچسپی ہے، یہ اصل میں جدی پشتی دلچسپی ہے. ہم نے خود کچھ نہیں پڑھا ہوا. اگر وہ سوالات آپ کے سامنے بھی رکھ دیے جائیں تو بہت ممکن ہے کہ آپ میں سے بھی کئی لوگ شکوک و شبہات کا شکار ہو جائیں. تو ایک تو یہ لازم ہے کہ پہلے ہم یہ سمجھیں کہ دنیا اور مغربی دنیا اسلام کے بارے میں جو رائے رکھتی ہے وہ رائے کیا ہے، علمی بنیادوں پر اس رائے کو سمجھیں اور پھر اس کا توڑ کریں. لیکن ظاہر ہے کہ یہ تبھی ہوگا جب ہماری مساجد کا یہ موضوع ہوگا، ہماری علمی مجالس میں ان موضوعات پر گفتگو ہوگی.
مغرب کے اندر اسلام سے جو نفرت ہے، اسلاموفوبیا کی صورت میں جو ان کے رویے ہمیں نظر آتے ہیں، وہ اس کا پس منظر ہم جانیں کہ اصل سبب اور وجہ کیا ہے۔ اور یہ جو لوگوں کے اندر، ہماری نئی نسل کے اندر جو سوالات یہ انجیکٹ کر رہے ہیں ان کے ذہنوں کے اندر، وہ سوالات کیا ہیں؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ کئی دفعہ جہالت بھی اچھی ہوتی ہے، تو پتہ نہیں ہم نے تو اس چیز پر ایمان ہی رکھا ہوا ہے کہ ہم نے سمجھنا ہی نہیں کہ ایون کہ علماء کی سطح پر، عوام کو تو چھوڑیے، علماء کی سطح پر میں آپ لوگوں کو بھی عام لوگ نہیں سمجھتا، اس لیے کہ آپ لوگ فکر مند ہیں اپنے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں، اسی لیے مسجد آتے ہیں، اسی لیے اس دین کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو آپ لوگ بھی اس میں شامل ہیں۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ بدقسمتی دیکھیے کہ ہمارے علماء کی سطح پر بھی بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اس موضوع کو سمجھتے ہیں اور اس کو اپنا موضوع بحث بناتے ہیں۔ تو ضرورت ہے اس چیز کی کہ یہ سمجھا جائے کہ مغرب کی طرف سے وہ سوالات جو اٹھائے جا رہے ہیں، جن پر میں آج بات نہیں کروں گا، صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسی طرح کے سوالات ہیں، کوئی حجاب کے بارے میں ہے، کوئی جہاد کے بارے میں ہے، کوئی سوال مسلمان خواتین کے حقوق کے حوالے سے ہے، کوئی سوال مسلمانوں کے اجتماعی نظام اور خاندانی زندگی کے بارے میں ہے۔ تو یہ سارے کے سارے سوالات اس انداز میں اٹھائے جاتے ہیں کہ نئی نسل کو یہ بتایا جائے کہ یہ دین آج کے دور کے اندر قابل عمل ہی نہیں ہے۔ جہاد دہشت گردی کے ساتھ اس کو جوڑ دیا گیا۔ ایک اور بڑی اصطلاح آج کل استعمال ہو رہی ہے کہ ریڈیکل اسلامک ٹیررزم، یہ اسلام کے حوالے سے مغرب کے اندر جو تصور ہے، ان الفاظ کے ساتھ اس کو ایکسپلین کیا جاتا ہے۔ اسلاموفوبیا موجود ہے لیکن اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس لیے اگر UN کے اندر عمران خان نے یہ بات کی تھی تو بالکل صحیح بات کی تھی۔ اس کے اثرات ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یورپ اور مغرب جو ہے وہ پولیٹیکل اسلام سے کس طرح خوف زدہ ہے، کہ اگر دنیا کے اندر اسلامی نظام حیات کسی بھی ملک کے اندر واپس آ گیا اور دنیا کے اندر ایک رول ماڈل وہ ملک اور معاشرہ بن گیا، تو پھر نہ مغرب کا نظام رہے گا، نہ مغربی تہذیب رہے گی، اور جو بچی کچی عیسائیت ہے وہ بھی باقی نہیں رہے گی۔ میرے بھائیوں، اس وقت جو ضرورت جس چیز کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا حل صرف یہی ہے کہ ہم جدید علوم کو بھی پڑھیں، مغرب کو بھی سمجھیں، اور اسلام پر جو اعتراضات اور سوالات آ رہے ہیں اور جس وجہ سے لوگوں کے دل کے اندر اسلام کی نفرت پیدا کی جا رہی ہے، اس سارے ماحول کو ہمیں سمجھنا ہوگا، مسلمانوں کو سمجھنا ہوگا۔ مسلمانوں کے تمام انٹلیکچوئلز، دانشور جتنے بھی طبقات ہیں، چاہے وہ ان کے اساتذہ ہیں، علماء ہیں، ان کے ججز ہیں، اینکر ہیں، صحافی ہیں، جو بھی ہیں، ان سب کو ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے شعوری طور پر کہ اسلام سے اور مسلمانوں سے مغرب کی نفرت کی وجوہات اور اسباب کیا ہیں۔ اگلا کوئی جمعہ آئے گا تو شاید اس موضوع پر بھی مجھے بات کرنے کا موقع ملے۔ دوسری چیز میں سمجھتا ہوں جس کی طرف ہمیں جانا چاہیے، وہ علم اور تحقیق اور جستجو۔ کتنی بدقسمتی ہے، آپ اندازہ کریں کہ مسجد میں کبھی بھی ہم کوئی علمی گفتگو سننے کے لیے تشریف نہیں لاتے۔ آپ پورے شہر کے اندر ان مسجدوں کو نشان زد کیجئے جہاں علماء کا فالٹ ہے، وہاں عوام کی دلچسپی بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ صرف اور صرف جمعے کی 2 رکعتیں پڑھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ یہ نہیں جانتے کہ اگر کسی پڑھے لکھے آدمی سے کوئی گفتگو سننے کا آدھا گھنٹہ نکالنا ہے نا، آدھا گھنٹہ بھی ادھر ٹک ٹاک کو دے دیں گے، آدھا گھنٹہ، آج کل یہی ہے ٹرینڈ ہے نا زیادہ، تو اس کو دے دیں گے۔ لیکن جمعے کا ایک دن کہ اذان کے وقت یا اذان سے پہلے یا آدھے گھنٹے کی اگر گفتگو کو علمی سننے کا موقع مل جائے، اس کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم یہ سمجھیں کہ ہم اس دین کو سمجھتے ہیں اور اس کا حق ادا کرتے ہیں اور یورپ اور مغرب کی سازشوں کو بھی سمجھتے ہیں، تو یہ بات ایک خواب و خیال ہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ خدا کے لیے پہلے اپنے دین کو تو سمجھیں، یہ سمجھیں کہ اس دین کے تقاضے کیا ہیں، ہم کیسے مومن بن سکتے ہیں۔ ایک اور چیز جس کا میں نے شروع میں اشارہ کی، یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر نا حوصلہ پیدا کریں۔ اسلام نے
یہ عالمی سطح پر اسلاموفوبیا کا جو ایک رجحان ہے اور اسلام سے نفرت جو لوگوں کے اندر بھر دی گئی یورپین سوسائٹیز کے اندر، معاشروں کے اندر، اس کا توڑ کیا ہے؟ اس رویے کا مظاہرہ کریں جس کی تعلیم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ وہ اسلام سلامتی، ایمان، امن۔ میں کہتا ہوں کہ امن اور سلامتی یہ ہمارے دین کا، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ مسلمانوں کے اندر یہ سوچ اور اپروچ جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ موجود ہونی چاہیے کہ ان کے اندر، ان کو دیکھ کر لوگ یہ سمجھیں کہ ان سے زیادہ امن اور سلامتی کی بات کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ جہاد اپنی جگہ پر موجود ہے، اس کے جواز کے اسباب اپنی جگہ پر موجود ہے۔ میں عمومی ایک مزاج کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح دیگر مذاہب کے لوگوں کو سپیس دی ہے کہ مسجد نبوی کے اندر عیسائیوں کو اجازت دی کہ وہ نماز اپنے طریقے کے مطابق عبادت کر لیں۔ یہودیوں کے ساتھ میثاق مدینہ کیا ہے کہ وہ اگر مدینہ میں رہنا چاہتے ہیں تو اپنے مذہب پر آزادانہ طور پر عمل کر سکتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ عالمی سطح پر دنیا کو ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ ہمارے اندر جس شدت پسندی کا تم نعرہ لگا کے اور ریڈیکل اسلامک ٹیررزم کی جو بات کر کے مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہو، تو ہماری تاریخ پڑھو، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو، تمہیں پتہ چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نفرت سے دور ہٹانے والے نہیں تھے بلکہ اپنے قریب کرنے والے تھے۔ وہ رحمت للعالمین تھے، وہ ایسے خدا کا تصور لے کر آئے تھے کہ جو رب العالمین ہے، یہودیوں اور عیسائیوں کا رب نہیں ہے، کسی خاص طبقے کا رب نہیں ہے، رب العالمین ہے۔ ایسی کتاب کی انہوں نے ہمیں دعوت دی ہے کہ جو ذکر للعالمین ہے، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہدایت نہیں ہے بلکہ ھدی للناس ہے، پوری انسانیت کے لیے یہ کتاب جو ہے وہ کتاب ہدایت ہے۔ میں آخری بات یہ کہنا چاہوں گا کہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے جن چیزوں کو وہ اچھالتے ہیں خدا کے لیے اس کا سبب ہم لوگ بن رہے ہیں۔ سمجھنے کی ضرورت ہے اس چیز کو۔ بڑی بات کی جاتی ہے حقوق نسواں کی، جو جدید تحریکیں ہیں، فیمنزم جو ہے مغرب کے اندر عورت کے حقوق کی جو بات کی جاتی ہے کہ اگر تم لوگ مسلمان ہو گئے نا تو مسلمان تو عورتوں کے ساتھ لونڈیوں جیسا سلوک کرتے ہیں، اور ایک مسلمان نے اپنے گھروں کے اندر اتنی عورتیں بھری ہوئی ہیں۔ دنیا کو اس انداز میں گمراہ کیا جا رہا ہے، لیکن اس میں حصہ ہمارا بھی ہے۔ جو عزت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو دی ہے، پوری ایک سورت قرآن کی سورہ النساء، حضرت مریم کے نام پر پوری ایک سورت، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عزت عورت کو دی ہے ماں، بہن، بیٹی، بیوی کے حیثیت سے، اس کے حقوق کا جو تعین کیا ہے، ایمانداری سے بتائیں اسلام کو بدنام کرنے میں ہمارا کتنا کردار ہے کہ وراثت میں حصہ نہیں دیتے، لاکھوں کروڑوں کی جائیداد کے مالک ہیں اور مر جاتے ہیں جب حق مہر کی بات آتی ہے۔ کیوں نہیں حق مہر صحیح لکھتے؟ اللہ نے جب آپ کو اتنا کچھ عطا فرمایا تو کیوں نہیں لکھتے آپ حق مہر صحیح؟ جتنا آپ کی توفیق ہے، جتنا آپ کے پاس گنجائش ہے، کیوں نہیں حق مہر لکھتے؟ کیوں نہیں وراثت کے اندر حصہ دیتے؟ کیوں نہیں عورت کو وہ عزت اور احترام اور وقار دیتے جو خدا اور رسول نے دی ہے؟ تو اگر آج عورت کو ہم ذلیل کر رہے ہیں تو یقین رکھیے کہ اصل میں ہم، اللہ معاف فرمائے، کہ اسلام کو پسماندہ بنا رہے ہیں، اسلام کو لوگوں کی نظروں میں گرا رہے ہیں۔ اس لیے اسلام کی بدنامی میں اور اسلام کے بارے میں عالمی سطح پر جو ایک اسلاموفوبیا کی صورت میں ایک رویہ ہمیں نظر آتا ہے، تو اس کے اسباب میں ہمیں اپنے کردار کو بھی دیکھنا چاہیے، ہمیں خود بھی دیکھنا چاہیے کہ کہیں اسلام سے لوگوں کی نفرت جو ہے اس کا سبب خود ہمارا رویہ تو نہیں ہے، کہیں دنیا کو ہم لوگوں نے تو غلط فہمی کے اندر نہیں ڈال دیا۔ یاد رکھیے اسلام نہ کبھی غلط تھا اور نہ کبھی مغلوب ہوا ہے اور نہ کبھی مغلوب ہوگا۔ یہ مسلمانوں کو بیماری ہے، مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ اسلام صحیح تھا، اسلام سچا تھا، اسلام اب بھی سچا ہے، مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ زوال مسلمانوں کو ہے، اور زوال اس وجہ سے ہے کہ مسلمانوں نے اپنا وہ کردار کھو دیا جو قرآن، سنت اور سیرت کی بنیاد پر ہونا چاہیے تھا۔ لہٰذا آج کی گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ اسلاموفوبیا کا جو ایک مغرب کے اندر ایک بڑا
ہمیں ایک مسلسل ایک یہ رویہ نظر آتا ہے تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، علمی بنیادوں پر اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اپنا کردار ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔